अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 3-4 टॉपिक्स हैं, जल्दी हम उन पर बातचीत कर लेते हैं। पहले तो मेरे जो मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, इमरान शफ़क़त साहब मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल एक प्रोग्राम किया और देखें ये अज़मत होती है किसी जर्नलिस्ट की। हमारे पास ख़बर आती है सोर्सेज के थ्रू, तो वो गलत भी हो सकती है, बाज़ औक़ात बड़ी एहतियात के बावजूद भी गलत हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जी ये मेरा जो सोर्स है, उसके बाद मैंने उसको सोर्स के अलावा वेरीफाई किया, इस खाकसार का भी उन्होंने नाम लिया, तो उन्होंने अपनी वो ख़बर जो है वो वापस ली। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ना कि तनकीद का निशाना बनना चाहिए। तो उन्होंने जिस बात पर जो उन्होंने माज़रत की, वो जनरल कमर जावेद बाजवा और मलिक रियाज़ के ताल्लुकात के बारे में थी कि उनके कोई फ़ाइनेंशियल ताल्लुकात भी थे या वैसे भी वो उन पर असरअंदाज हो सकते थे। तो उन्होंने इस पर कहा कि ये मेरी करेक्शन हो गई है, तो अब मैं उसको वापस ले रहा हूँ कि उनके ताल्लुकात नहीं थे। उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का जो है ना एज़ DGISI सरसरी सा ज़िक्र किया कि उनके शायद ताल्लुकात थे मलिक रियाज़ के साथ। शायद नहीं, यकीनन उन्हें भी पता है, वो मिस कर गए। वो एक गाँव है लतीफ़ाल, वहाँ जाइएगा, किसी दोस्त को अगर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर जो है ना आपको सही मामला देखने को मिलेगा। वो एक गांव में करोड़ों रुपए से, कोई 5-7 करोड़ भी नहीं, पता नहीं करोड़ों रुपए, बाज़ लोग तो उसको शायद मुझे ऐसे लगता है कि एग्जैजरेट भी करते हैं कि अरब रुपए, वो इस तरह का महल जो है वहाँ बना हुआ है, महल नुमा डेरा। और ये कहा जाता है, सुना जाता है कि ये मलिक रियाज़ ने बनवा कर दिया था। तो ये मैंने कहा मैं उनकी इस ख़बर में ऐड कर दूं, उन्होंने मिसिंग की, चले मैं फ़ायदा उठा लूं। और दूसरी बात ये भी हमने देखा कि उनका भाई एक पटवारी था जो अब छुपा हुआ है, नजफ़ हमीद उसका नाम है। ये भी हमने देखा हुआ है उस दौर में क्या डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ी हैं कि वहाँ का चकवाल का DC जो है उसको ऑन जॉब पटवारी, रिटायर्ड पटवारी भी नहीं है, रिटायर्ड पटवारी जो है अगर कोई सियासी वो बन जाता है फिगर तो हमें क्या एतराज़ है, पाकिस्तान का शहरी है। उस वक्त गिरदावर था शायद, तो वो जनाब गिरदावर साहब DC से ब्रीफिंग लेते थे चकवाल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। ये भी सब ने देखा है और सारे MNA MPAs उनके पीछे होते थे, ये भी लोगों ने देखा। फिर आपने देखा होगा कि वो जो इंटरचेंज बना है लतीफ़ाल के लिए वो भी बना, और फिर उस गांव की तरफ जाने वाली जो नई रोड बनाई गई, वो जनाब उसके इर्द गिर्द जो है ना वो क्या कहते हैं जी, वो लगा दिया गया है, वो तारें लगा दी गई ताकि कोई और वहाँ पर ख़रीदारी को ज़मीन ना ख़रीद सके। फिर ये भी आपको सुनने में मिला होगा एक वाक़या कि किसी शख्स ने वहाँ के लोकल नहीं कोई जगह ख़रीद ली थी और वो उठाया गया था, वो वापस आ गया था 2-4 दिनों में मेरा ख्याल, लेकिन फिर उसने ख़रीदारी से तौबा कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, दूसरा हमारा जो इंटरनेशनल इशू है वो ये है कि जनाब ये मिलते जुलते हैं सारे, मैंने कहा जल्दी आपको बता दूं। एक तो हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा, वो जो हैं जनाब चले गए हैं, उनकी जो अरेस्ट वारंट हैं, वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, करीम खान शायद उनका नाम है, तो उन्होंने जनाब उनके अरेस्ट वारंट निकाल दिए हैं। क्यों निकाले हैं? उनके मुताबिक वो जो ख़वातीन की परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पर, बच्चियों की, जो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा या वो बाहर निकलती हैं तो जो उन्हें सज़ा मिलती है या जिन पाबंदियों का सामना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इनफ एविडेंस है कि इनका मुकदमा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए। अब उसी के साथ आपको पता है कि UAE में भी ये सिराजुद्दीन हक्कानी दौरे पर हैं, और उसका जो सिराजुद्दीन हक्कानी का जो दौरा है ना वो हमसे रिलेटेड है। वो ये भी सुना जा रहा है कि UAE को कहा जा रहा है कि भी आप बीच में सालिस के तौर पर पढ़ें। तो देखें, एक चीज़ याद रखें, हमें किसी की सालिसी की अगर इस रजीम के साथ बात करनी है तो बिल्कुल सालिसी पे हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमें अगर दहशतगर्दों के दरमियान सालिसी करवानी है तो जवाब दिया जाना चाहिए, इनकार करना चाहिए। और एक और बात भी आप याद रखें, हमारा गवादर अगर ऑपरेशनल होता है ना, या उसको ऑपरेशनल करने की तैयारी होती है या हम इरादा बांधते हैं, तो पता है हमारा कंपटीशन किसके साथ है? दुबई के साथ है। ये बात जहन में रखिएगा, मैं इसे आगे आपको नहीं बताता, अपना जहन खोल के आप इस पे सोचिएगा तो फिर हमें पता लग जाएगा। हर स्टेट के अपने मफादात होते हैं। और जनाब
ایک اور اچھی خبر، ہمارا ISI کا ایک ڈیلیگیشن ہے، وہ ایک میجر جنرل صاحب کی قیادت میں وہ بنگلہ دیش وہ گئے ہوئے ہیں، یہ UAE کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ایک تعلقات کی ایک نیا ہم سٹیپ لینے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن میں بنگلہ دیش پر پروگرام کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھی ان کا ارادہ بدلتے، طبیعت بدلتے کوئی پتہ نہیں لگتا، یہ بنگلہ دیش کا ایک خاص جو ہے نا وہ ان کے ٹریٹس ہیں، تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسپائی ایجنسیز ہیں یا ان کے جو ہائی اپس ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی سن گن کریں، یا دوسری زیادہ سے زیادہ یہ کہ دوسری حکومتوں کے جو ہے نا وہ جاسوسی کریں، ان کے قومی راز لے آئیں۔ اسی طرح کے ناول پڑھے ہوئے ہیں نا ہم نے۔ یہ سارا کچھ یہ نہیں ہوتا، انالیسس بھی ہوتا ہے، تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، ملکوں کے ساتھ تعلقات کو علیحدہ ونگ ہوتے ہیں ہر ایجنسیز کے، یہ صرف یہی کام نہیں کرتے، اور انہی تجزیات کی بنیاد پر تعلقات بڑھائے یا کم کیے جاتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کر۔ ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ہم اپنے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں نئے ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جو میجر جنرل صاحب ہیں یہ وہاں پر گئے ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو بڑے بریلینٹ آفسر ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اچھی امید کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، ریجیم اسپیسیفک ریلیشنز بنگلہ دیش کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی یہ بنانے کی ہم غلطی کر بھی چکے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے پہلے کہا بنگلہ دیشیوں کی طبیعت بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، تو اس لیے ریجیم اسپیسیفک نہیں، ایسے ریلیشنز بننے چاہیے جو کہ پائیدار بھی ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ادھر بنگلہ دیش کی فوج اور انڈیا کی فوج کے درمیان بھی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، وہاں پر بھی جی وہ کہ جی انہوں نے ہماری در اندازی کی ہے، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا انڈینز، تو اس لیے ہم نے فائر کھول دیا۔ وہ اب ایک پریشر ٹیکٹک ہے انڈیا کا، بنگلہ دیش کے لیے ایک میسیجنگ ہے کہ ہم وہ اپنا مسل دکھائیں گے اب کہ بھی آپ ہمارے ساتھ بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی دور جا کے پورا سمندر کراس کر کے پاکستان کے ساتھ دوبارہ بھائی چارے کے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل جی، ہمیں بھی بنانے چاہیے، بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ بھی رکھے، ایٹ دی کاسٹ آف انڈیا نہ رکھیں ہم تعلقات، ہمارے ڈائریکٹ ریلیشن ہونے چاہیے۔ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہم اگر اس وقت کوئی بہتر پوزیشن میں ہیں تو خیر ہے ہمیں، لیکن یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں بھی کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ خراب کریں یا ٹھیک کریں یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے، لیکن اگین ریجیم اسپیسیفک، پرسن اسپیسیفک نقصان دے گا، اسپیشلی بنگلہ دیش کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے ہمیں نقصان ہو چکا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور جناب اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں بھی خطاب کیا ہے، بڑا دھواں دھار خطاب تھا، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، اور ان سے سوالات بھی کیے گئے، انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سوالوں کے جواب ان کے ساتھ جو ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بھی میں آپ کو بلکہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یورپ پر پھر ہاتھ ہلکا نہیں رکھا، اور یورپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ اس لیے سلو ہے کہ ان کا پروسیس بڑا سلو ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ آئرلینڈ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا ایز اے بزنس مین، وین ہی واز اونلی اے بزنس مین، تو انہوں نے کہا جی میری 5 سے 6 دن میں منظوری ہو گئی، اور یورپی یونین کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اگر یہی انویسٹمنٹ آپ یورپی یونین سے منظوری کے ساتھ کرنا چاہتے تو آپ کو 5 سے 6 سال لگتے۔ تو انہوں نے جناب آگے بڑھ کر ان ملکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ جناب ان کا جو پروسیس ہے نا، جو پروسیسنگ ہے انویسٹمنٹ کی، وہ بڑی سلو ہے۔ اور پھر ایک انقلابی قدم جو انہوں نے اور بتایا کہ آپ کو ٹیرف نہیں لگیں گے، آپ کو دنیا کا کم تر ٹیکس لگے گا، لیکن شرط یہ ہے، اور انہوں نے کہا اٹس اے بگ ایف۔ وہ ایف کیا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے اور اگر آپ باہر سے چیز لے آ کر ہمارے ہاں بیچیں گے تو آپ کو ڈیوٹی بھی دینی پڑے گی، ٹیرف بھی دینا پڑے گا کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک کہا ہے انہوں نے، یہ ان کا رائٹ ہے، میرا خیال ہے اس میں ہمیں نہیں برا منانا چاہیے، ہمیں تو خیر کیا ہی برا منانا چاہیے۔ وہ جو ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے ہم تو یہی چاہیں گے وہی رکھیں، لیکن جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، جو ملک وہاں پر اپنا جو ہے سامان بھیجتے ہیں، چائنا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کینیڈا ہے، کینیڈا کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم $200 بلین کا تقریباً کینیڈا کی وجہ سے جو ہے نا نقصان اٹھاتے ہیں سالانہ، یہ بھی انہوں نے بات کی۔
اور وہ اس ارادے میں نہیں ہے ایسی کوئی رعایت دینے کے حوالے سے، تو یہ ان کا انقلابی قدم ہے کہ امریکہ میں آ کر انویسٹمنٹ کریں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ہم ویلکم کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو کینیڈا کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یا تو اسٹیٹ بن جائیں، نہیں تو پھر ٹیرف جو ہے یہ ہم گھاٹا برداشت کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے آگے جو اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ MBS کے حوالے سے، ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے، اور وہی ہیں کنگ، آپ سمجھیں عملاً وہی دیکھتے ہیں، محمد بن سلمان، آپ نے بہت دفعہ نام سنا ہوگا اور عمران خان کے حوالے سے بھی سنا ہوگا۔ اچھا، میں اس کے ساتھ اور بات بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمیں امریکہ کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے پریشر آنے کی امید ہے نا، وہ پریشر جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشر آیا تو ہمارے لیے جو سورس ہے نا پاکستانی اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے، وہ محمد بن سلمان ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا محمد بن سلمان کا اور عمران خان کا ذاتی معاملہ بھی اب میڈیا کی زینت تو بن ہی چکا نا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، یعنی میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ بد اخلاقی کیوں کی گئی، میری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ ہمارے محسن بھی ہیں، ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھ کے ہمیں ڈیفالٹ سے بھی بچایا۔ تو خیر، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان اس حکومت کے بھی کام آ سکتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے کوئی ہم پر عمران خان کے حوالے سے، ہم سے مراد میں نہیں جی، گورنمنٹ تو غلطی سے نکل گیا، تو وہ جو ہے پریشر وہ وہاں سے لگتا ہے کہ وہیں سے ختم کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جی پہلا فون جو کیا ہے نا کسی ملک کے سربراہ کو، وہ محمد بن سلمان ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے دور میں ٹریڈیشنز کے اگینسٹ آپ دیکھ لیں، بل کلنٹن نے پہلا دورہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹس کرتے ہیں یا اپنے ہمسایہ ممالک میں یا اپنے الائز کے ہاں جاتے ہیں، جو پہلا دورہ کرتے ہیں ٹریڈیشنلی UK میں جایا جاتا ہے۔ بل کلنٹن کینیڈا گئے، جو بائیڈن جو ہیں وہ UK گئے تھے، صدر اوباما جو ہیں وہ میکسیکو گئے تھے۔ تو لیکن اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا دورہ کیا تھا وہ جناب سعودیہ کا ہی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سعودیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑی انویسٹمنٹ سمجھیں کی ہوئی ہے۔ میں اس پر نا ایک تفصیلی ویلاگ بھی کروں گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سعودی جو رائل فیملی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بزنس کے تعلقات ہیں، وہ کتنے بھاری ہیں، وہ بھی میں اس پر ویلاگ کروں گا۔ اور سعودی عرب اس وقت اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن جو ہے نا وہ شیئر کروں گا۔ خیر، تو انہوں نے جناب پہلا فون جو ہے انہیں کیا ہے، اور امریکی میڈیا نے تو نہیں بتایا یا ان کے وائٹ ہاؤس کی طرف سے تو نہیں بتایا گیا، لیکن سعودی اسٹیٹ میڈیا کی طرف سے بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی محمد بن سلمان کو کال آئی تھی۔ خیر، وہ کال انہوں نے بات چیت چینی صدر سے بھی کی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب وہ رشین پریزیڈنٹ سے بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ خیر جی، چینی صدر کو نے تو خود کال کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کال کی ہے وہ خود MBS کو انہوں نے کی ہے۔ اچھا، اس میں جناب آپ دیکھیں $600 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا ہے سعودیہ نے۔ کہاں پر؟ امریکہ میں۔ اور آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ جواب سنیں، انہوں نے کہا جی $600 بلین جو ہے نا یہ کم ہے، انہیں $1 ٹریلین جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے امریکہ میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ 2018 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جناب محمد بن سلمان وہاں دورہ کرنے گئے، اور جناب وہاں وہ ایک چارٹ جو ہے نا، وہ میں پیچھے آپ کو میں کہوں گا اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہ تصویر بھی دکھائیں، وہ چارٹ جو ہے وہ انہیں پیش کر رہے ہیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے کہ یہ جناب یہ اتنے $1 بلین کا اسلحہ ہے، یہ اتنے $1 ملین کا اسلحہ ہے، اور پھر کہتے ہیں اٹس اے پینٹ فار یو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، وہ پیور بزنس مین ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ واحد صدر ہیں، اس وقت یہ لکیلی صدر تھے جب وہ ڈیسیڈنٹ جو تھا وہ عدنان خشوگی یا خشوجی اسے کہتے ہیں، اس کا قتل ہوا، اور اس کا الزام محمد بن سلمان پر لگا تھا، اور باقی ویسٹ نے بڑا برا منایا، اور یہاں پر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں امریکہ میں انہوں نے بھی بڑی آواز اٹھائی، وہ نیو یارک ٹائمز کے کالمسٹ تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں دی۔ وہ کیوں نہیں کی اس کی پرواہ؟ کیونکہ ان کے ایک تو تعلقات
جو ہیں وہ سعودی رائل فیملی کے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرا یہ بلکہ انہیں کوشن کیا انہوں نے، اور وہاں پر جو ایک برے حالات پیدا ہو گئے تھے نا محمد بن سلمان کے لیے، وہ انہوں نے وہاں پر دوسری آوازوں کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہی مینز بزنس، انہیں بزنس چاہیے تھا۔ اس وقت بھی وہ $500 بلین کی بات ہوئی تھی، $500 بلین کی پروڈکٹس سعودیہ نے خرید لی تھی، تو یہ قیمت سعودیہ کو اس وقت بھی دینی پڑی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو سعودیہ نے 600 بلین، پہلے انہوں نے $500 بلین کی ڈیمانڈ کی تھی، اب 600 انہوں نے بڑھا کر 100 بلین اور کیا تھا، لیکن اب وہ $1 ٹریلین پر چلے گئے۔ لیکن یہ آپ لاڈ دیکھیں، بڑے ملکوں کے تعلقات اس طرح ہوتے ہیں۔ خیر امریکہ واقعی بڑا ملک ہے، سعودیہ کے پاس دولت ہے، میں اسے ویسے بڑا ملک نہیں سمجھتا، انہوں نے ویسے ترقی نہیں کی جیسے امریکہ نے کی ہے، لیکن یہ ہماری طرح وعدہ نہیں ہوگا جیسے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ کتنی ہے، 1 ارب 2 ارب کوئی اتنی، اور یا 10 سالوں میں $10 ارب ہو گئی، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو سکی ایسی کوئی انویسٹمنٹ۔ لیکن یہ $600 بلین جو ہیں وہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا، یہ لگیں گے، اور اگر $1 ٹریلین کا جو ہے لاڈ مان لیا گیا، تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سعودیہ کی جو جی ڈی پی ہے نا، جو ان کا $1.1 ٹریلین ہے ٹوٹل سالانہ، اور یہ جو اعلان کیا ہے، ابھی جو اعلان کیا ہے، وہ 54% بنتا ہے ان کی جی ڈی پی کا۔ ان کی اپنی اکانومی کا کیا بنے گا جو انہوں نے وعدہ کر لیا، یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے، آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اور اگر $1 ٹریلین ہی وہ انویسٹ کریں تو پھر یہ کیسی خوش آمد ہے، یا کیسے تعلقات بنانا ہے، یہ مطلب کہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا خیر، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ان کا داماد جو ہے جیرڈ کوشنر، ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کی کمپنی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جناب $2 بلین جو ہیں وہ سعودی جو ایک کمپنی ہے، اسٹیٹ کمپنی، انہوں نے اس کی کمپنی میں انویسٹ کیے تھے، اور یہ باتیں بہت ساری بعد میں ایک سکینڈل کے طور پر بھی سامنے آتی رہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے ان کی ٹرمپ ٹاور جو ہے ریاض میں دوسرا ٹرمپ ٹاور بنانے کا اعلان ہوا ہے، پہلے سے بنا ہوا تھا، تو یہ بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ اس پر تفصیلاً ہم بات کریں گے بعد میں، ایک ویلاگ پورا میں اسی ٹاپک پہ کروں گا۔ اور کاسٹ کیا ہے، سعودیہ چاہتا کیا ہے امریکہ سے؟ دیکھیں، جو بائیڈن کے حوالے سے تو وہ ان کے تعلقات جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہو سکے تھے، اور جو بائیڈن نے وہ جب گیس اور آئل کی قیمتیں اوپر گئیں تو اس وجہ سے اسے یو ٹرن بھی لینا پڑا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سٹروک کھیلا ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو پاؤں کے نیچے ہیں آئل اور گیس، اسے دنیا میں بیچیں گے، اسے قیمتیں گریں گی۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ تیل کی قیمتیں اب گریں گی، اور انہوں نے سعودیہ سے اور باقی تیل پیدا کرنے والے ممالک سے بھی کہا کہ وہ تیل کی قیمتیں کم کریں۔ پہلا تو ہے جی ابراہم ایکارڈ، جو ڈونلڈ ٹرمپ ان سے لینا چاہتے ہیں، یہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں، ساتھ یہ انویسٹمنٹ تو ہے ہی ہے۔ وہ ابراہم ایکارڈ آپ دیکھنے کو تو وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں وہ بن جائیں، سعودیہ تسلیم کر لے۔ سعودیہ ویسے کسی جنگ میں، اسرائیل کے ساتھ والی جنگ میں کبھی شامل نہیں رہا، یہ ممالک کبھی نہیں شامل رہے، نہ کوئی سٹیٹس نہ یہ، اور پھر یہ تو نوبل پیس پرائز والا کام بن جائے گا، مشترکہ جو ہے پیس پرائز نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کو مل سکتا ہے۔ لیکن آن اے لائٹر نوٹ، یہ نوبل پیس پرائز یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ملا تھا۔ دونوں کا حشر جو ہے اسرائیلیوں نے خود جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ کافی بھاری کام ہے سعودیہ کے لیے یہ منوانا۔ اور سعودیہ کیا چاہتا ہے؟ سیکیورٹی گارنٹی کہ سعودیہ کے جو مونارکی ہے اور سعودیہ کی جو اسٹیٹ ہے اس کا حفاظت جو ہے، اس کی گارنٹی جو ہے امریکہ دے۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ تیسرا جو سعودیہ کا مطالبہ ہو سکتا ہے، جو انہوں نے اب بتایا، پہلے تو وہ ابراہم ایکارڈ ویسے ہی کرنے جا رہے تھے کہ فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیتن یاہو سے منوانا ہے، بڑا مشکل کام ہے بظاہر۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسرائیل ایک پراکسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے
وہاں پر امریکہ کی ایک چھوٹا سائز امریکہ کا وہاں پر موجود ہے. پہلے بھی وہ کبھی بھی مذاکرات میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے فلسطینیوں کو، وہ 1 انچ بھی زمین نہیں دینا چاہتے تھے. جب بھی بٹھایا گیا انہیں، صدر بل کلنٹن نے بٹھایا انہیں یا اوباما نے مجبور کیا ہے یا جس نے بھی مجبور کیا تو اسرائیل کو بیٹھنا پڑا ہے. تو مشکل ٹاسک ضرور ہے لیکن یہ کام ہو سکتا ہے اگر امریکہ چاہے. وہ امریکہ کے پیسوں پر پلتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بھی اس کی وجہ سے مصر کو بھی پیسے ملتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ہارڈ ٹاسک ضرور ہے اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا انہیں دے سکتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں، ایک تو وہ بادشاہ سلامت رہے اور دوسرا یہ کہ سیکورٹی گارنٹی ہو سعودی عرب کے لیے. دیکھیں، یاد رکھیں، سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے ہیں، باقی سٹیٹس نے بھی کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہوتیوں کے ساتھ پہلے جنگ کا جو سوچا گیا اس کے حوالے سے پھر انہوں نے ان کی آئل ریفائنریز پر حملے کیے، پھر وہاں سے ہی تیل نکلتا ہے، وہاں پر جنگ جاری رہی تو سعودیہ کے مسائل جو ہیں نا وہ زیادہ بڑے ہو گئے تھے. پھر انہوں نے ایران سے تعلقات جب ٹھیک کیے تو وہ سارا معاملہ ان کا جو ہے نا وہ واپس ہونا شروع ہوا، ختم ہو گیا ان کا وہ ایشو. وہ اس طرح جو ہے نا کر کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر کے اپنا معاملہ دوبارہ خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اس پر جو ہے نا وہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، اور اس وجہ سے ایران کے ساتھ امریکہ کے بھی تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران پر حملہ کیا جائے گا. اسرائیل سے کروایا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ شاید امریکہ نہ آئے، اور عراق کی 2026 میں بیسز بھی خالی کرنی ہے تو وہ بھی بیٹل گراؤنڈ پھر ایران کھول سکتا ہے امریکہ کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اور پھر یہ ایک ٹک ٹاک کا معاملہ ہے. وہ شہزادہ ولید بن طلال وہ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ایلون مسک بھی ہو اور دوسرے بھی امریکی بائرز ہوں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایکس جو ٹویٹر سابقہ ہے، یہ اس میں پہلے بھی سعودیہ کی انویسٹمنٹ تھی، اب بھی وہ اس میں سعودیہ کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اور اس پر تو پھر اسپائنگ کے بھی الزامات لگے کہ سعودیز اس کے ذریعے انفلوئنس کرتے ہیں اور جو سعودی ڈیسیڈنٹس ہیں ان کا دھیان کیا جاتا ہے ٹویٹر پر. تو یہ وہ سارے معاملات تھے. میں نے کہا کہ بھی میں اپنے دوستوں سے یہ ساری باتیں شیئر کر لوں. آج کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.